बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान। आप पूरे पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के सामीन पेशावर से अपने मेज़बान महमूद जान बाबर की आवाज़ सुन रहे हैं। हम सब की तरफ से, पेशावर की तरफ से और पूरे खैबर पख्तूनख्वा की पूरी टीम और सब लोगों की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम और बहुत सारी नेक तमन्नाएं। आपको मालूम होगा कि ये जो आज का प्रोग्राम है ये खसूसी नशरियात हैं। खसूसी नशरियात इस हवाले से भी हैं कि पाकिस्तान में कुछ दिनों से कुछ खसूसी हालात चल रहे हैं और उन खसूसी हालात में आप देख रहे हैं कि हमें एक बार फिर ज़रूरत पड़ी है कि हम अपने हवाले ढूंढें, किस हवाले से हम इस पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमारा हवाला क्या है। मैं इस पाकिस्तान में इसलिए रहता हूँ कि मैं इस पाकिस्तान की 97% शायद आबादी हूँ, उससे कम या ज़्यादा, और लोग कहते हैं मैं अक्सरियत हूँ। मैं इसलिए यहाँ रहता हूँ कि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना और मैं अल्लाह का इसके लिए शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में पैदा हुआ। जब मैं अपने जैसे बाकी ममालिक को देखता हूँ, वहाँ पर अपने जैसे लोगों के हालात देखता हूँ तो परेशान हो जाता हूँ और यहाँ पर कुछ सख्तियाँ भी होती हैं, लेकिन फिर भी जब अपने आप को उनके साथ कंपेयर करता हूँ तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन इस शुक्र के साथ हमें और मुझे और आप सबको, जो भी इस कलमे के पढ़ने वाले हैं, उनको चंद बातों का भी ये भी एहसास होना चाहिए कि हमारे कुछ अगर हुकूक हैं तो हमारी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, और हम अगर उन ज़िम्मेदारियों के साथ इस पाकिस्तान में रहेंगे तो ये पाकिस्तान खुश रहेगा, हम खुश रहेंगे और हम सब इसमें अच्छे तरीके से जी सकेंगे। हम यहाँ पर अपने साथ रहने वाले उन लोगों को जो शायद मेरे अकीदे के ना हों, मेरे मज़हब के ना हों, वो मेरे जिन्स के भी ना हों और वो मेरे शक्ल के भी ना हों, वो दरख्त भी हो सकता है, वो जानवर भी हो सकता है और वो इंसान भी हो सकता है, वो जो भी हो, उसके हवाले से मुझ पे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं क्योंकि मैं इस घर का बड़ा हूँ। ये तो वो बात थी। और इसके अलावा एक और बात जो मैं यहाँ करना बहुत ज़रूरी समझूंगा कि मेरा ताल्लुक़ जो है वो इस्लाम के साथ है और इस्लाम का मतलब ही सलामती है। अपने लिए नहीं, अपने साथ रहने वालों के लिए भी सलामती। और मैं उस पैगम्बर का मानने वाला हूँ जिसको रहमतुल आलमीन कहा गया है, उसको कभी भी रहमतुल मुस्लिमीन का लक़ब दे के नहीं पुकारा गया। उस रहमतुल आलमीन ने हमें ये भी बताया कि हमने कैसे बाकी दुनिया के साथ रहना है। अपने मुसलमानों के साथ रहने के लिए शायद उनके अहकामात बहुत ज़्यादा हैं, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन हमें उन्होंने ये सिखाया कि जब हम अपने अकीदे के ख़िलाफ़ लोगों के साथ रहेंगे तो उनके साथ कैसे रहेंगे। जब वो कुछ और मानते हों और मैं कुछ और मानता हूँ तो हम कैसे रहेंगे। उन्होंने हमें ये भी बताया कि अगर हमारे हमसाये में कोई ऐसा बंदा रहता हो जो मुसलमान ना हो तो हमें ये हुक्म है कि उसका भी पूछें, उसका ख्याल रखें, उसके घर का पूछें कि उसके घर में हालात क्या हैं। अगर मैं उसकी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सकता तो उनके हदीस मुझे याद है, मौलाना साहब भी बैठे हैं, मैं उनसे भी रहनुमाई इस पे लूँगा कि अपने सालन में पानी बढ़ा दो, इतना कुछ कर दो कि उनका भी कुछ हिस्सा उसमें हो जाए। और ये हुक्म सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, ये गैर मुस्लिम के लिए भी है। उन्होंने हमें ये भी बताया कि जो भी आप गैर मुस्लिम जो आपके साथ रहेगा और जो भी मुसलमान उसके साथ ज़्यादती करेगा तो रोज़े आखिरत में अल्लाह के सामने उस गैर मुस्लिम की तरफ से मुकदमा लड़ूंगा। मौलाना साहब मुझे इसमें तस्दीक करेंगे अगर मैं कहीं गलती करूं, लेकिन ये वो बातें हैं कि जब हम ये ट्रांसमिशन प्लान कर रहे थे तो हमने सोचा कि इस पे बात होनी चाहिए। हमारे मुल्क में एक वाक़या हुआ जिसने पूरी कौम को भी रुलाया और पूरी बाकी दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई हुई। एक ऐसा मुल्क जो कि हम बहुत खुशी खुशी इसमें रह सकते हैं और हम रह भी रहे हैं। जहाँ हम बैठे हुए हैं पेशावर में तो यहाँ पे तो हालात बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। हम इन मामलात पे भी बात करेंगे, हम ये जिन मज़ाहिब के साथ रहते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे कि आया उनके अकायद क्या हैं, वो जो हमारे साथ रहते हैं वो क्या सोचते हैं। हम तो अपनी तरफ से सिर्फ उनके बारे में सोचते हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं और उनके अकायद हमारे साथ कितने करीब करीब हैं, हम कहाँ कहाँ मिलते हैं एक दूसरे के साथ, मुश्तरकात क्या हैं और जिन पे हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। आज हम उस पर भी बात करेंगे और ये सारी बातें हम इसलिए करेंगे ताकि ये जो हमारा घर है, ये पाकिस्तान है, इसमें हम कोई फिर ऐसा वाक़या ना देखें कि जिससे हम दिलगीर हों, हमें अफसोस हो, हमें पशेमानी हो, हमें अपने किए पे पशेमानी हो, हमें अपनी एग्जिस्टेंस पे पशेमानी हो, हमें हमारी अपनी ज़िंदगी पे पशेमानी हो कि हमें कैसी क्या ज़िंदगी है हमारी। हम एक लम्हे में गुस्से में आते हैं और सब कुछ जला जाते हैं और फिर सारी ज़िंदगी रोते रहते हैं कि हमने क्या किया।
میں آخری ایک بات کروں گا پھر اپنے مہمانوں کی طرف جاؤں گا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے 3 بار ایک بات پوچھی کہ مجھے کوئی نصیحت کریں. انہوں نے تینوں بار ایک ہی جواب دیا کہ غصہ نہ کیا کرو, غصہ نہ کیا کرو, غصہ نہ کیا کرو, تھوڑی دیر یعنی انتظار کرو, ذرا صبر کرو, پھر اس کے بعد ری ایکشن دو. اور یہ غصے کی کیمسٹری بھی ہے. بات شاید لمبی ہو گئی لیکن اس کے تمہید اس لیے میں نے آپ کے ساتھ پیش کیا کہ آج ہم پشاور میں بیٹھ کے جڑاوالا کی ہیٹ محسوس کر رہے ہیں. ویسے بھی تو موسم میں گرمی ہے لیکن ہمیں جڑاوالا کی ہیٹ پشاور میں محسوس ہو رہی ہے. ہم سب بہت دلگیر ہیں, ہم خفا ہیں. ہم یہاں پہ بیٹھ کے اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ بہت برا ہوا ہے, جہاں سے بھی ہوا ہے, شروعات جہاں سے ہوئی, کس نے کیسے ریئیکٹ کیا, جو بھی ہوا ہم اس کی ہیٹ اور گرمی یہاں محسوس کر رہے ہیں. اور جو وہاں پہ جو لوگ روتے ہیں تو ان کے آنسوں کی گرمی یہاں پہ آتی ہے. تو اس وجہ سے ہم نے یہ ٹرانسمیشن پلان کی ہے اور ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ نہ صرف پشاور بلکہ پورے پاکستان کا ہر شہر اور ہر گلی اور ہر محلہ اس بات پہ دلگیر ہیں. میں اپنے مہمانوں کو, چاروں مہمان جو میرے ہیں وہ اس وقت پاکستان میں جو 4 بڑے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں وہ میرے مہمان ہیں. وہ آج آپ کے ساتھ بات کریں گے, آپ بھی ان کے ساتھ بات کریں گے. آپ میں سے اگر کوئی کال کرنا چاہے تو آپ کال کریں گے. ہمارے پشاور کا نمبر ہے 091 52 54 143. ہماری آپ یہاں پہ کال کر سکتے ہیں 091 52 54 143. وہ ناظرین جو کہ اس پروگرام کو فیس بک پہ دیکھنا چاہتے ہیں یا یوٹیوب پہ تو سنو پختونخوا ہمارا پیج ہے, سنو پختونخوا, آپ اس پہ یہ دیکھ سکتے ہیں. میرے 4 مہمان اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. میری بائیں جانب جو آپ کو میرے دوست نظر آ رہے ہیں یہ ہارون سربدیال صاحب ہیں. ہارون سربدیال یہاں پہ پشاور کے رہنے والے ہیں اور بچپن سے ہمارے دوست بھی ہیں, ہم اکٹھے پلے بڑے. اور ہارون سربدیال صاحب ہندو کمیونٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. ہمارے دوسرے مہمان آپ کو میرے لیفٹ پہ جو نظر آ رہے ہوں گے یہ ہمارے دوست جو ہیں یہ غیر مسلم پاکستانی ہیں اور یہ کرسچن کمیونٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں, پادری شاہد یونس صاحب. جوزف سوری میں اچھا جی جوزف جان صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں. اس کے علاوہ میرے مہمان ہیں مفتی محمد جمیل منصوری صاحب, آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. ایک میرے پھر بچپن کے دوست اور ساتھی ڈاکٹر صاحب سنگھ صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب سنگھ صاحب جو ہیں وہ سکھ مذہب کی یہاں پہ نمائندگی کر رہے ہیں اور ان کی بھی پشاور کے لیے بڑی خدمات ہیں اور ان کی بہت ساری اچھی یادیں ہمیں یاد ہیں. یہ جتنے بھی دوست ہیں ہم اکٹھے پلے بڑے, مولانا صاحب کے زیر سائے بڑے اور ان کے ساتھ پلے بڑے. آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں. بہت شکریہ. سب سے پہلے میں یہ جو کچھ ہوا جڑاوالا سے شروع ہوا جس نے آج ہمیں پھر ایک چھت کے تلے بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع فراہم کیا. اور آج ہمیں دیکھیں ہر برے کام میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی ایک اچائی ہوتی ہے. آج یہ اچائی ہمیں, میں خود اپنے لیے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ شاید مجھے کچھ کمی تھی یہ باقی ادیان کے بارے میں, باقی جو مذاہب تھے ان کے بارے میں جاننے میں, تو شاید آج مجھے وہ بھی مل جائے اور میرے باقی پاکستانی دوستوں کو بھی پتہ چلے کہ جن کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں. ہم تو بچپن سے صرف یہ سنتے ہیں نا کہ یہ جو میرا دوست ہے یہ سکھ ہے, یہ جو میرا دوست ہے یہ ہندو ہے اور یہ جو ہے نا یہ کرسچن ہے, لیکن مسلمان کو ان کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا, ان کو مسلمان کی بنیادی عقائد کا پتہ نہیں ہوتا. تو آج ہم چھوٹی چھوٹی جب اپنی بات کریں گے تو ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ جن کو نہیں پتہ ان کو بھی بنیادی عقائد ان کے ساتھ ڈسکس کریں. سب سے پہلے میں ہارون سربدیال صاحب سے شروع کروں گا. ہارون صاحب, یہ جو جڑاوالا میں ہوا اور اس کے بعد جو مسلسل ہو رہا ہے پاکستان میں, ایک چیز تو میں بہت اچھی دیکھ رہا ہوں کہ حکومت ایکشن میں ہے, پھر ہمارے آرمی چیف نے بھی بیان دیا, پھر ہمارے ہر کسی نے آ کے اپنے سطح پہ ایک کام کیا, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پشاور کی سطح پہ جڑاوالا سے کافی سینکڑوں کلومیٹر دور پشاور میں بھی ایک ہلچل ہے. تو یہ جو قومی ہلچل ہے یہ کیسی ہے؟ بہت بہت شکریہ سونو پاکستان کا کہ آج یہاں پر تمام پاکستانیوں کو بنا رنگ نسل اور مذہب کے شامل گفتگو کیا گیا تاکہ پاکستان میں اس وقت جو ناخوشگوار واقعہ جڑاوالا فیصل آباد میں ہوا ہے نہ صرف اس پہ بلکہ اور بھی بہت سے امور پر گفتگو کی جائے تاکہ ہمارے گھر کے مسائل جو ہیں وہ حل بھی ہوں اور ہم پاکستان ایک پرامن ملک کا گہوارہ بن سکے اور دنیا میں جو اس کا امیج چند ایک واقعات کی وجہ سے جو بری طرح متاثر ہوا ہے ہم اس کو دوبارہ ریسٹور کرنے میں اپنا کردار نبھا سکیں. لیکن سب سے پہلے اس پروگرام کے توسط سے جو ہمارے لاکھوں کروڑوں سامعین ہیں, ناظرین ہیں, ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا
کہ اس وقت ہمارے ضلع مانسیرا میں جو چیئر لفٹ میں ہمارے 8 قیمتی پاکستانی جانیں جو ہیں وہ خطرات سے دوچار ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جانوں کو محفوظ رکھے اور اس کار خیر میں جو افواج پاکستان کے جو SSG کمانڈوز جو ہیں وہ حصہ لے کر جو اپنی کوششیں اور کاوشیں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ قیمتی جانیں بچانے میں ہماری تمام تر کوششوں کو جو ہے وہ قبول فرمائے اور ہماری ماؤں کی اور والدین کی جو گود ہے وہ ہری بھری رہے. وہ اسی طرح اپنی اولاد سے جو اس وقت مشکلات و تکلیف میں ہیں ان کو ہم زندہ اور اپنے ساتھ جو ہے نا خوشحال دیکھ سکیں. اور جہاں تک حاضرین و ناظرین بات ہے جڑاں والا میں ہونے والے واقعے کی کہ جہاں پاکستان بھر کی مذہبی اقلیتیں پاکستان کی جشن آزادی کو سیلیبریٹ کر رہی تھیں, وہیں تیسرے دن 16 اگست کو ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا کہ جس میں یہ کہا گیا کہ خدا نہ خواستہ قرآن کریم ذکر العالمین کی توہین کی گئی ہے. اور اس کے بعد بلا شبہ ہم نے اپنے اپنے مذہبی جو روشن اور زریں جو عقائد ہیں, تعلیمات ہیں, اس کو نہ سمجھتے ہوئے, اس کی انڈرسٹینڈنگ ہم میں نہ تھی کہ جس کی بنیاد پر ہم نے اس افواہ یا اس مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن جو ہے اس کی بنا تحقیق کیے ہم نے ممبر اور محراب سے جو اسپیکر کا جو اللہ کی طرف بلانے کے لیے کا ذریعہ بن سکتی ہے اور یہ خدمت کرتے چلے آ رہے, لیکن اسی جگہ سے جو ہے وہ لوگوں کو مشتعل کیا گیا, ماب اٹیک کی طرف کے لیے جو ہے وہ جو ہے ان کو موٹیویٹ کیا گیا اور بنا سوچے سمجھے ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس میں ہماری بہت بڑی تعداد میں جو مذہبی جو مقدسات اور اس کی کتابیں ہیں وہ نظر آتش ہو گئیں, اور جو ہمارے قیمتی زندگیاں ہیں انسانوں کی وہ ان کے گھر جلا دیے گئے, ان کا سامان لوٹ لیا گیا. اور یہی نہیں, ہم اتنا اپنی عقل سے اور اپنی مذہبی تعلیمات سے عاری رہے کہ ہم نے نہیں سوچا کہ ہم اپنے اس کو تحقیق کریں یا صبر سے اور استقامت سے ہم کام لیتے ہوئے کوئی ایسا کام نہ کریں جس میں انسانیت اور وطن عزیز پاکستان کا نام جو ہے وہ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ خراب ہو. ہم نے ایک ایسی داغ بیل ڈالی ایسے واقعے کی کہ جس میں بڑی قیمتی جانوں کو بھی تکلیف ہوئی, گھر جلا دیے گئے, یہاں تک کہ ہم اتنا اپنے غصے میں آگے بڑھ گئے, اتنا ہم تحقیق اور جو ہمیں حکم ہے ہماری شریعت کا اس کو ہم نے بالائے طاق رکھتے ہوئے عبادت گاہوں کو نقصان پہنچا دیا. لیکن دوسری طرف جو انسان دوست ہیں, جو امن کے چاہنے والے ہیں, جو ریاست پاکستان کو دنیا کے نقشے پر اپنی حقیقی معنوں میں سلامتی کا گہوارہ ظاہر کرنے والے ہیں, ان سب نے فرنٹ لائن پر آ کر اپنے نہ صرف یہ کہ ان باتوں کا اظہار کیا کہ اسلام میں اس بات کی قطعاً اجازت نہیں کہ خدا نہ خواستہ مقدسات کو یا مقدس مقامات کو نقصان پہنچایا جائے. حکومت نے اپنے طور پر اپنا کردار نبھاتے ہوئے شانہ بشانہ اور چلنے کا بھی اعادہ کیا, وعدہ کیا, بلکہ حکومت پاکستان کی جو وزرائے اعظم ہیں یا سیاسی پارٹیاں ہیں لگ بھگ سبھی نے اس بات کو اپنے مذہب اور اپنی سرزمین کے جو زریں جو ہماری روایات ہیں ان کے خلاف گردانا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا یہ ہم نے اپنے مذہبی تعلیمات کی اگر تفہیم ہوتی, انڈرسٹینڈنگ ہوتی, تو شاید جو قدم ہم نے اٹھایا جس کی وجہ سے یہ ناخوشگوار واقعات ہوئے ہیں یہ شاید کبھی بھی نہ ہو سکتے. ایک تو اچھا پہلو یہ بھی ہے کہ ہمیں پھر ایک بار اپنا گھر سمیٹنے کا بھی ایک خیال آ گیا, موقع مل گیا. جہاں کمزوریاں ہیں اب ان کمزوریوں پہ بھی قابو پانے کا موقع مل جائے گا اور مل رہا ہے. جوزف جان صاحب, آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ جو واقعہ ہوا وہ تو معلوم ہے, اس واقعے کے بعد جس طریقے سے ہم سب لوگ اکٹھے ہوئے اور جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے اس سے پہلے ہم ضرور اس بات کو دیکھیں کہ پہلی بات تو تھینک یو سنو پختونخوا کے ریڈیو چینل سے میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے ہمیں اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ وہاں پر جب یہ واقعہ ہوا ہے صبح 5 بجے کے قریب یہ سلسلہ شروع ہوا, اور پھر ایک شخص جو ہے وہ مختلف مساجد میں جا کر وہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ جی اب مسلمان بھائیوں کو ابھار رہے ہیں کہ جی فلاں نے یہ کر دیا تو آپ سوئے ہوئے ہو, آپ کیسے ہو, یہ وہ فلاں, اس طرح کی باتیں. اور
تقریباً یہ چلتے چلتے 12 بجے تک یہ سلسلہ جو ہے نا یہ بڑھتا گیا، عروج پہ پہنچا 12 بجے کے قریب۔ لیکن جب 5 بجے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو بہت سارے پولیس والے، باقی کی ایجنسیز وہاں آ کر اس چیز کو کنٹرول کر سکتی تھی، لیکن اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا۔ پولیس والے ادھر کھڑے تھے لیکن وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے تھے، اور رینجر والے بھی بعد میں آئے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ یہ جو پولیس والے تھے ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو سمجھائیں یا روک سکیں، لیکن وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے تھے، جو کسی بھی قدر اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، اپریشیٹ نہیں کیا۔ جو ان کی ذمہ داری تھی ان کو پورا اپنی ذمہ داری کو انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا۔ اور جہاں دیکھیں پھر اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ جو یہ چیزیں ہیں ان کو تھوڑا ویٹ کر لیتے، اگر یہ جو الزام لگا ہے اور اس الزام کی تحقیق ہونی چاہیے تھی، پتہ لگنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے قانون ہاتھ میں لیتے ہوئے، پاکستان اس کا ایک اپنا آئین ہے، قانون ہے، اور قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے انہوں نے یہ سارا جو وہاں پر جڑاں میں ایک ایسی صورتحال کریٹ کر دی جہاں پہ دوزخ کی صورتحال وہاں پہ بن گئی۔ اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے اس غصے میں، اس اینگر میں چرچز کو جلایا، بلکہ اس میں جو مقدسات تھی، بائبل مقدس جس میں زبور کی کتاب ہے، جس میں توریت ہے، جس میں انجیل مقدس ہے، جس میں انبیاء کے صحائف ہیں، ان سب کو جلا دیا۔ ایک طرف تو یہ الزام، ایک بات تو کم از کم اس سے یہ ثابت ہوتی ہے عزیز صاحب، آپ یہ مانیں گے کہ یہ جس نے بھی یہ کیا اس نے اپنی اسلام کی تعلیمات پہ عمل کم از کم نہیں کیا، کیونکہ جو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ تمام انبیاء اور تمام کتابوں کی تصدیق کرنے اس دنیا میں آئے تھے۔ انہوں نے ہر اس کتاب کی تصدیق کی ہے جس کتاب کو جلایا گیا۔ تو جس نے بھی یہ کیا اس نے اپنی اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ نہیں کیا، اور اس کو اپنی اسلام کی تعلیمات کا پتہ بھی نہیں تھا، ورنہ وہ کم از کم اس کو کبھی ہاتھ بھی نہ لگاتا، اور اگر کوئی اور بھی اسے ہاتھ لگاتا اس کو کبھی بھی نہ چھوڑتا اس کے لیے۔ اس میں سر کچھ ویکنیسز رہی ہیں اور میں ان کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آرمی چیف نے آگے آ کے بیان دیا ہے جس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے، پرائم منسٹر نے آگے آئے ہیں، جو اپنا جسٹس قاضی صاحب ہیں وہ آگے آئے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ آگے آئے، انہوں نے آ کے دل جوئی کی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 70 سے اپنا 96-97 سے یہ سلسلہ اور زیادہ شروع ہوا، جب یہ اپنا شانتی نگر، جوزف کالونی اور دوسری کالونیز کو لاہور میں اور یہ جلائی جاتی رہیں۔ لیکن اس وقت بھی یہ کوشش کی گئی کہ اس کے اوپر اقدامات اٹھائے جائیں، اور میں سمجھتا ہوں اگر ہماری پرٹیکولرلی دو جو ہماری وزارتیں ہیں، ایک تو مذہبی امور کی وزارت جو ہے اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا کہ اس نے وہاں پر جو ہمارے مسلمان ہیں، مسیحی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، ان کے درمیان جو ہم آئینگی کی ذمہ داری ہے انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا۔ ان کو چاہیے تھا کہ اس قسم کے پروگرام ترتیب دیے جاتے، اس قسم کا ماحول کریٹ کیا جاتا جہاں پر تمام زندگیاں اپنے آپ کو برابری کا درجہ دے سکے، ایک دوسرے کو سپیس دے سکے۔ دوسری وزارت جو ہے وہ ایجوکیشن کی ہے، میں اس کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایجوکیشن کی وزارت دیکھے کہ جو ہمارا لٹریچر ہے، ہمارا جو سلیبس ہے جو اسکولوں میں جا رہا ہے، اس میں کون سا مٹیریل ہے، اور اگر اس مٹیریل میں ایسے لیسنز آ سکتے ہیں، ایسے سبجیکٹس آ سکتے ہیں، ایسے مضامین آ سکتے ہیں جس میں بھائی چارہ بڑھ سکتا ہے اور مختلف کمیونٹی، مختلف مذاہب ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بہت اچھی بات کی۔ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، مفتی محمد جمیل منصوری صاحب، آپ ایک بڑا نام ہیں، شیخ الحدیث ہیں، آپ بتائیں گے کہ یہ جو جیسا میرے دوستوں نے بھی اس پہ اپنا اظہار خیال کیا، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ جی یہ جس طریقے سے یہ ہوا واقعہ اور جس طریقے سے ہینڈل ہوا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں سنو چینل کا اور آپ سب انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مہربانی، جنہوں نے اس اہم موضوع پر ہم سب مذاہب کو آپس میں بٹھایا اور پھر اسلام کی خوشنما روشن تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے یہ بیٹھک سجائی۔ سب سے پہلے تو میں اس واقعے میں
ان لوگوں کی مذمت کروں گا جنہوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے اور ان کے عبادت گاہوں کو جلایا ہے، گھروں کو جلایا ہے، ان کی قومی املاک کو جلایا ہے، تلف کیا ہے، ضائع کیا ہے، لوگوں کو نقصان دیا ہے. اس کی شریعت اسلامی اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا. اس پر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا ایک آسان ایک واقعہ بتا دوں گا. قرآن عظیم الشان میں اللہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے سورۃ تحریم میں کہ ایک علاقے کے لوگ تھے. اس وقت اس علاقے کا نام تفسیروں میں ہے، مجھے یاد نہیں. ایک علاقے کے لوگ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کسی کو ہماری طرف بھیج دے تاکہ ہم امیر لوگ ہیں، ہم ان کو زکوٰۃ دے دیں اور یہ زکوٰۃ آپ کے پاس پہنچا دے اور آپ اپنے ثوابدید پر غرباء میں، فقراء میں، مساکین میں تقسیم کر دیں، اہل مدینہ میں جہاں کہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو بھیجا کہ تم جاؤ اس گاؤں میں اور ان کے پاس انہوں نے مجھے پیغام دیا ہے تو آپ چلے جاؤ اور وہاں سے میرا میسج ان کو دے دینا. تو یہ 2 صحابہ کرام جب اس گاؤں کی طرف چلے تو وہ لوگ اتنے خوش ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے آ گئے ہیں. تو انہوں نے استقبال کے لیے تلواریں نکالی، چمکتی ہوئی تلواریں نکالی، گھوڑوں پہ سوار ہوئے اور ایک استقبال کیا. جیسے آج کل ایک بادشاہ یا گورنر کسی گاؤں میں کسی علاقے میں جاتا ہے تو وہاں پر وہ لوگ استقبال کے لیے گیٹ سجاتے ہیں، کوئی آتش کرتے ہیں، کیا آتش بازی کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. اسی طرح کا خوشی انہوں نے منائی اور ان کا خوشیوں کا انداز یہ تھا کہ وہ نشانہ دار گھوڑوں پہ سوار ہوئے اور چمکتی ہوئی تلواروں کے ساتھ انہوں نے اس 2 صحابہ کرام کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گاؤں میں کھڑے. ان 2 صحابہ کرام نے جب ان کو دیکھا تو یہ سمجھ گئے کہ شاید یہ ہمیں قتل کرنے کے لیے نکلے ہیں. یہ تلواریں اور یہ گھوڑے اور یہ سب لوگ جو نکلے یہ ہمیں قتل کرنے کے لیے نکلے ہیں. تو انہوں نے ادھری سے واپس سیدھا آ کر مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو ہمیں وہاں زکوٰۃ حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا اور وہ تو ہمیں قتل کرنے سارے نکلے تھے، تلواریں تھی، گھوڑوں پہ سوار تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، یہ تو اچھا نہیں ہوا. تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ گھوڑوں پہ سوار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، ہم ان لوگوں کے سرکوبی کرتے ہیں. انہوں نے یہ دھوکہ کیوں کیا ہے؟ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کرنے لگے تو اسی دوران جبرائیل علیہ السلام اللہ نے نازل کی اور یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا النبی اذا جاءکم المؤمنون ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس کوئی ایک حقیقت سے لا علم آدمی، حقیقت خبر سے بے خبر آدمی جو حقیقت کیا ہے اس سے خبر نہیں ہے ان کو، اور وہ آپ کو ایک میسج دے تو آپ ان کے اوپر چڑھائی کرنے سے پہلے تحقیق کرے. اچھا. فتبینو کی معنی تحقیق کرے، اس کی پوری ریسرچ کرے کہ آئے واقعی یہ لوگ ایسے کہ نہیں. ان تصیبوا قوم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے بے علمی کی یا ناسمجھی کی وجہ سے تم کسی قوم پہ چڑھائی کرو اور بعد میں پشیمان فجار. اس کا تو میرے خیال میں سورہ حجرات میں جب ہم پڑھتے ہیں سورۃ حجرات کہ جب کوئی فاسق اور جھوٹا آپ کے پاس میسج لے کے آئے جی تو جھوٹا آپ اس کی اور فاسق نہیں کہہ سکتے
کیونکہ وہ صحابہ کرام تھے. لا علم. اچھا لا علم. اگر آپ کے پاس کوئی میسج لے کے آئے تو آپ اس کی تحقیق کریں اور اس کے بعد کوئی اقدام کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے کسی ایسے شخص کو نقصان پہنچا دیں جس پہ بعد میں آپ کو پشیمانی ہو. تو یہ جو جڑاوالا میں بھی جو شخص پیغام لے کے آیا تھا تو اس کا پیغام لینے والوں پہ ذمہ داری یہ تھی کہ اس کی تحقیق کم از کم کرتے ہیں. اگر بالفرض انہوں نے قرآن جلایا ہے بالفرض تو اس کا یہ طریقہ تو نہیں ہے جو انہوں نے کیا. اس آدمی کو پکڑو, حکومت کے حیدر ملک ہے, آئین ہے, قانون ہے, عدالتیں ہیں, اس کے حوالے کرو اور وہ اس کے ساتھ نپٹیں گے. میں آپ سے سب کی اجازت سے کوئی ایک آدھ کال بھی لے لوں کیونکہ اس وقت پورا پاکستان اور گلگت بلتستان اور کشمیر میں سب میں آپ کو سنا جا رہا ہے. تو ہم نے نمبر بھی اناؤنس کیا ہے, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر کوئی کال بھی اس میں لے لیں تاکہ کوئی آپ سے کچھ پوچھنا چاہے. پھر میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہوں. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے جی؟ اپنا تعارف بھی کرائیے. اچھا میں وہ میں سامعین میں آپ کی کالز دیکھ رہا ہوں یہاں پہ, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنے جو مہمان ہیں ہمارے یہ کچھ تھوڑا بہت اپنے پروگرام کو ہم کھول لیں, پھر اس کے بعد آپ کی کالز لیں. آپ کی کالز آ رہی ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو پروگرام میں ان کرتے رہیں. ایک کال لے لیتا ہوں پھر آپ سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب, کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو. جی جی, آپ کی آواز آ رہی ہے میرے پاس. اچھا کہ پختو ہے ما خیر دے. ہاں تو پختو ہے خیر دے, زبدیل اردو کیوں ہے ما ملمانہ پہ پختو کوئی گی کہنا. ہاں میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دوں گا, پشتو میں بولیں جو بھی بولنا چاہیں. نہ کہنا کوئی گی بیا پوتا خیر زب اردو ہے ما. نا تاسو پختو کیوں ہے, زب اردو کیوں ہے ما. خبر ادا سی رکھا نا. جی جی. ہلو. جی جی آ رہی ہے, آواز آپ کی آ رہی ہے. خبر ادا سی دا چې لکه څنګه تاسو مخکې په خپله باندې ووې که نه چې پیغمبر علیه السلام وایي چې که چا د دې دغه سره زیاتې وکړو نو بیا به زه په روز قیامت د دیو په خپله وکالت کوم که نه. او جی. بل له ټولو نه اولنۍ خبره دا ده چې داسې یو دین هم نشته چې په هغې کې دا نمونه خبرې دا ټوټل ماته سازش کاریږي د ملک بدنامول. او بل له ټولو نه اولنۍ خبره ده چې دا کیدی نشي چې یو سړی دی په دې حال په دې دغه کې د دې خورا نشي. بل زه به دې مېلمنو ته مخې ته یو خبره کېدم چې دا خبره یوازې دغه نه ده چې دا لکه عیسایي قوم دغه تاسو خیال یې د باچاخان یونیورسټۍ مردان کې چې هغه مشال هلکې وجلی و. او جی. نو هغه په دې وجلی و چې هغه دغه د باچاخان یونیورسټۍ د انتظامیې کرپشن ښکاره کو او هغه له دا بانه جوړه کړه چې دی وایي چې د خور او د رور نکاح کېږي. نو هغه په دې بانه باندې مړ کړو. پوه شوم. تاسو نوم څه دی جي؟ هلو. جی 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 جی. نو خبره داسې ده که نه جی چې زمونږ دا ملګري دی دا خبره په دې زړه کې نه کېنئ چې مطلب دا ده چې لکه دا عیسایي او یا هندو کمیونټي دی نو دیو دغه دا خو په دې ملک کې دا د دهشتګرد چې دی د دهشتګرد یو مذهب هم نشته. تاسو نوم څه دا نشته چې ته د بل مذهب خلک مړه کړه. تاسو نوم څه دی او د کومې علاقې نه خبرې کوئ؟ زه د سوات نه خبرې کوم جي جان عالم. جان عالم صاحب تاسو ډیره ښه خبره وکړه. ټول پاکستان خلک کالز کوي نو ځکه زه هم بس تاسو دا خبره ډیره اهم ده, زه به دا دی له ټرانسلیټ کوم نو د پاکستان خلک به واوري. ښه جی, ډیره مهرباني, کور مو ودان. السلام علیکم. جان عالم صاحب تھے سوات سے اور انہوں نے بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو جس طریقے سے یہ سب کچھ ہوا ہے اور جس طریقے سے یہ مختلف مذاہب کے لوگ اپنی تعلیمات رکھتے ہیں تو ان میں سے کسی بھی مذہب کی تعلیم میں اس بات کی اجازت نہیں کہ دوسرے کی مقدسات کو جلائے. تو یہ جس نے بھی کیا ہے تو یہ اس نے اپنے کسی مقصد کے لیے کسی سازش کے تحت کیا ہے. اور اس نے حوالہ بھی دیا ہے کہ ہمارے مردان میں ایک نوجوان کو مارا گیا تھا اور وہ کہتے ہیں جان عالم صاحب کہ اس نوجوان کو صرف اس لیے مارا گیا تھا کہ اس نے یونیورسٹی کی کرپشن پہ بات کی تھی تو اس پہ مذہب کا حوالہ لگایا گیا. تو پاکستان میں بھی یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اور لوگ اور خصوصاً دہشت گرد اپنے مقاصد کے لیے ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ جتنے باقی ہمارے مذاہب کے جو دوست ہیں تو ان کو اس پہ دل گرفتہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ معاملہ جو ہے
یہ کسی مذہب کے ساتھ نہیں، یہ معاملہ جو ہے یہ ان کے اپنے مقاصد کا ہوتا ہے۔ ایک اور بھی آپ کی اجازت سے کال لے لوں، پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس آتا ہوں۔ السلام علیکم جی، کون اور کہاں سے؟ سنگالی طبیعت خری جی، ډیره مهرباني جی، آپ اردو نہیں بول سکتے؟ جناب یا کتب نہ خبر کوما جی، ایوب نوم میرے جلیل ایوب اچھا جی، دا جیو ٹیم کے غلام اسحاق خان جو خدای وبخیر خبر کولا جی جی، و یو لیډر تقریر کوتی تقریر او پدې کې چې کم دی او وسره روان دی په تقریر په تګ کې وی لاغ لیډر چې تقریر کې چې ګوړه آگیا اچھا په بل پکې اوچت چې ګوړه آگیا اچھا وی ګوړه او ګوړه نه دومره بیگ در جوړ شو چې پکې زرګونو کسان د خپلان دي شو اوه خجی ګوړه راغی او نه چې کم دی دغه راغی ګوړه راغی اچھا جی، نو دا قصه ما ته ګورځي کې خو لیکلي چې یو ظالم پر زمانه داسې دغه حرکات دغه لیکل اول ته چې تبذبی دغه سره کې خول دغه نه دا فساد جوړ شو بالکل جی، او مطلب دا دې څه دغه پکا دي کړه څه تحقیقات هم پکا دي، بس مو کوم دا شو چې په ګذره غړیږو بالکل ٹھیک خبر الله دې پکې خیر واچو، خدای پاک دې اسلام لبري ورکو، خدای دې دا کم دغه خلق دي دغه خلق دې دا دې خدای تباہ برباد کړي چې مسلمانانو کې بیا د مسلمانانو دوه مزید کتاب دا تدلیل کیږي، دا ډیره بده خبره ده، بلبلو ته ما اسپیشل سلام جی، ډیره مهرباني السلام علیکم۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے، یہ دوست تھے پشاور سے، ان کی کال تھی یا کتوت سے، ایوب صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں ہوتا بھی یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک آواز لگتی ہے کہ گھوڑا آ گیا، تو اچانک وہ لوگ گھوڑے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر کوئی کہتے نہیں گھوڑا نہیں گورے کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے بعد اتنی بگدڑ مچ گئی کہ وہ بگدڑ میں زیادہ لوگ مر گئے، حالانکہ بات ایسی نہیں تھی جیسی کہ پہلے بندے نے کی تھی۔ ہمارے ہاں بات آگے جاتے جاتے اس میں بہت ساری نئی باتیں بھی شروع ہوتی ہیں۔ آپ کی کالز مزید لیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے جو کہ باقی علاقوں سے کال کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہمارا نمبر ہے 091 52 54 143 091 52 54 143۔ آپ اس پہ کال کریں، ہم آپ کی کال پہ ہمارے مہمان بیٹھے ہیں، یہ بھی آپ کو جواب دیں گے اپنی باتوں کا۔ میں ڈاکٹر صاحب سنگھ صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ بھی تو اس علاقے میں پورا رہتے ہیں، آپ خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں، آپ تمام پنجاب میں سفر کرتے ہیں، آپ پورے پاکستان میں سفر کرتے ہیں، ہم آپ کو مانیٹر کرتے ہیں، آپ ہر جگہ جاتے ہیں۔ یہ جو یہاں کا ہمارا ماحول ہے یہ تو انتہائی محبت والا ماحول ہے، اس میں اس قسم کی باتوں کی گنجائش کیسے نکل آتی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، یہاں پہ آپ نے بلایا، اور بہت ہی ایسا ٹاپک ہے کہ پوری دنیا میں اس پہ بات ہو رہی ہے۔ کے پی کے میں ایسے حالات تو پہلے نہ آئے، نہ خدا کرے کہ اس طرح بابری مسجد کے دوران کچھ واقعات ہوئے تھے، اور وہ بھی ہمارے پڑوس ممالک کے جو افغانی بھائی تھے سارا جو بعد میں ریکارڈ جمع کیا تھا تو انہوں نے کیا تھا۔ اچھا، تو جو بھی اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں ان کے اپنے وہ مقاصد ہوتے ہیں، اور اپنے مقصد میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو انہوں نے یہ سارا کام کیا۔ باقی اس کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک مسجد میں بندہ جا کے اعلان بھی کرتا ہے اور اپنا ویڈیو بھی بناتا ہے، ویڈیو کی طرف بھی دیکھتا ہے۔ تو جب اعلان ہوتا ہے اور پورے علاقے کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو پولیس کہاں تھی؟ یعنی اتنے لوگ اکٹھے جمع ہو جاتے ہیں لیکن پولیس باخبر ہے یا کوئی اس پہ ایکشن اگر آتی بھی اور کچھ نہیں کرتی پوری علاقہ اکٹھا ہو کے، تو پولیس سے کافی اس میں وہ جو ہے کمی ہوئی ہے، انہوں نے ہیلپ نہیں کی۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہی جانا مانا کہ جو لوگ تھے باقی آگے امن کمیٹی آ گئے، تو انہوں نے کہا جہاں تک ہمارے جو کرسچن کمیونٹی ہے اس کے چرچ وغیرہ کی مرمت نہیں ہو جاتی، دوبارہ بحال نہیں ہوتے، تو وہ مسجدوں میں آ کے عبادت کر سکتے ہیں۔ تو دیکھ ایک قسم کا علاقہ ہے، ایک قسم کے علاقے میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں رہے، ان کے گھروں سے کھانا تیار ہو کے ہمارے جو مسی بھائی لوگوں نے خود بچائے بھی، خواتین کو پناہ دی ہے اور سارا دن اس کو چائے پانی وغیرہ جو ان سے ہو سکا تو ان کو دیا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ مختلف قسم کے ان کو موقع چاہیے، جو بھی اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں تو پھر وہ موقع ڈھونڈتے ہیں اور اپنا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور اس قسم کے لوگ جو ہے اس پہ
بہت بڑی انکوائری ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس سے ہمارے ملک کی بدنامی ہوتی ہے. ایک ہی بار ان کے ساتھ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ کم از کم پھر کسی کو اس کی ہمت نہ ہو. صاحب آپ رہیں، آپ کی بات جاری ہے، لیکن ایک کال آئی ہے، میں ذریعے کال لے لوں. السلام علیکم جی، کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام، میں فاروق بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی فاروق صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کہنا کیا چاہیں گے جی، ہم لوگ بس استعمال ہو جاتے ہیں. جی ہمیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہمیں نہ کوئی استعمال کر سکے نہ ہم استعمال ہوں. ہمارے لوگ ایک کوئی نعرہ لگاتا ہے، ایک بات کرتا ہے، ہمارے لوگ استعمال ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا جی کہ حقیقت کیا ہے یا کیا نہیں ہے. کوئی تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بس استعمال ہو جاتے ہیں. کوئی بھی ایک صاحب اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ ہو گیا. مذہب ٹھیک ہے، ہمیں الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور بڑا پکا سچا مسلمان ہوں. مجھے آپ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، مجھے قرآن پاک سے بھی محبت ہے. لیکن وہی قرآن پاک، وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آپ کے ملک میں غیر مسلم رہتے ہیں ان کا بھی اتنا ہی حق ہے، ان کا بھی خیال رکھا جائے. لیکن یہ ظلم ہے، یہ ایسے نہیں. اگر ہوا ہے، جو اگر ایک شخص کرتا ہے، جس نے کیا اس کو سزا ملنی چاہیے، پوری کمیونٹی کو نہیں ملنی چاہیے. بالکل کوئی بھی ہو، بالکل کوئی بھی زبردست. ہو چاہے. اور دوسری بات، ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ملک میں آئین ہے، قانون ہے، ان کے حوالے کریں. ہمارے بھی قانون میں بھی محترم، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ قانون میں انہوں نے کچھ چیزیں رکھ لی ہیں جو قانون جج صاحبان فیصلے دیتے ہیں. باقی ہمارے ملک میں دعا کریں کوئی قانون، کوئی آئین واقعی میں ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آتی ہے کہ ظلم نہ ہو، قانون ہو، کوئی کیسا بھی ہو، پتہ تو ہوگا نا یہ قانون. بالکل زبردست، بالکل اچھی بات کی ہے فاروق صاحب. بہت شکریہ، آپ نے لاہور سے کال کی اور آپ نے یہ پیغام بھی دیا کہ ہم جہاں بھی بیٹھیں گے ہم آپس میں پورا پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں گے. ہم پشاور میں بیٹھ کے اس معاملے پہ جو سوچ رہے تھے، بہت اچھے علماء ہیں، ہونا چاہیے، اس پہ زیادہ پروگرام ہونے چاہیے. لوگوں کو آگاہی نہیں ہے بھائی، میں سچ کہہ رہا ہوں. ہم نے محسوس کیا لوگ استعمال ہو جاتے ہیں بلا وجہ کا استعمال ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے. کوئی کچھ پیسوں کے ٹکڑوں کی خاطر، کاغذ کے ٹکڑوں کی خاطر، کوئی کسی کی چھوٹی سی اپنی، وہ کیا کہتے ہیں نا، اپنی ضرورت کے لیے دوسروں کو استعمال کر جاتے ہیں. اور ہمارے لوگ اتنے بھولے ہیں، پتہ نہیں کیسے استعمال ہو جاتے ہیں. ان کو ویل اویئر ہونا چاہیے. بہت شکریہ فاروق صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی بات کی. اللہ حافظ، بہت شکریہ. فاروق صاحب نے لاہور سے کال کی. آپ نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ مذاہب کا اتنا نہیں ہے. ہم سب مذاہب کو سمجھتے ہیں، اپنے اپنے مذہب کو سمجھتے ہیں، اور یہ ہم استعمال ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات آگے بڑھائیں، پھر میں ہارون صاحب کے پاس آؤں گا. ان کی بھی بات پہ بھی آپ تبصرہ کریں. وہ کہتے ہیں کہ ہم استعمال ہو جاتے ہیں. میں اصل میں یہ کالز بیچ میں اس میں لے لیتا ہوں، جب میں دیکھتا ہوں باقی کسی دور دراز علاقے سے تو میں اس میں کال لیتا رہتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب. باقی بات یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کہ پی کے میں انٹرفیتھ کے حوالے سے سرکاری سطح کے پروگرام نشر کیے جاتے، منعقد کیے جاتے ہیں مختلف ہر سال. اور سرکاری سطح پہ ہولی، دیوالی ہو گیا، یا گرو نانک دیو جی کا جنم دن ہو گیا، اس طرح کرسمس ہو گیا، یہ منائے جاتے ہیں. باقی صوبوں میں نہیں منائے جاتے. تو ہمارے یہ جو مذہبی امور کا محکمہ بننا ہی اسی لیے کہ اس پہ کام کرے. اس کے پاس بہت سارا فنڈ ہے، فضول کاموں پہ خرچ کیا جاتا ہے. مین بات جو ہے جڑا والا میں اگر ایسے تاکہ یہ مذاہب کے بیچ میں جو غلط فہمیاں ہیں یہ دور ہو جائے. ختم. میں ہارون صاحب کے پاس جانے سے پہلے کال لیتا ہوں. السلام علیکم جی، کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام جی، میں شمالی وزیرستان سے بات کر رہا ہوں. آپ اپنا نام بتائیں گے؟ تنہا وزیر. خواجہ جی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بردر؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں نہ کوئی آئین اور قانون باقی رہ گیا ہے. اچھا، تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کسی ایک ادارے یا کسی ایک کا یہ ملک نہیں ہے کہ اس کو پورا کنٹرول کر رہے ہیں. جو آج ہو رہے ہیں، جنہوں نے کتنے بل ایک مہینے میں انہیں 52-57 بل پاس کیے ہیں، یہ صدر کے دستخط کے بغیر. تو بس میں کیا کہنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں. ایسے ملک پاکستان، ہمیں پاکستان بہت مشکل میں ملا ہے. اس طرح نہیں ہے جو آج وہ اس ٹکڑی کی طرف لے جا رہا ہے ملک کو. بالکل ٹھیک. یہ کیا اس کی نہیں ہے، اس کی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں؟ ٹھیک ہے، میں اپنے مہمانوں سے آپ کے سوال کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ اس کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک بہت مشکل میں ہمیں ملا ہے. لیکن آپ جو ابھی جو حالات دیکھ رہے ہیں وہ ملک کا ٹکڑے کی طرف لے جا رہا ہے. ملک
یعنی پاکستان 2 ٹکڑے یا 3 ٹکڑے میں لینا. یہ اللہ خیر کرے. دیکھیں جی یہ تو دشمن جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ملک کا وہ تو یہی چاہتا ہے کہ اس کے ہاں جو ترقی کا تھوڑا بہت بھی چانس وہ آگے نہ جا سکے. اگر ہم کسی طرف چل پڑے ہیں اور ہمیں کوئی ترقی کی راہ بھی نظر آنے لگی ہے اور ہمیں کچھ یہ بتایا بھی جا رہا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ہمارے دوست ممالک پاکستان میں انویسٹمنٹ کر کے یہ جو مشکل ہے اس سے ہم نکلیں گے. اور انشاءاللہ حالات بھی ایسے بن رہے ہیں کہ شاید جب پاکستان میں یہ سی پیک وغیرہ یہ جو چیزیں بننے کی باتیں ہو رہی ہیں جب یہ بن جائیں گے تو بہت سارا فرق پڑے گا اور انشاءاللہ جو مشکلات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی. تو یہ تو دشمن ہے وہ تو بہت کچھ چاہے گا. وہ تو پہلے دن سے چاہ رہا ہے کہ وہ کم از کم ہمارے ہاں ایسے حالات پیدا کرے. ہارون صاحب دیار صاحب جناب آپ نے بات چیت بھی سنی اور لوگوں کی بھی باتیں سنی. کال سے بھی آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ مذہب اور مذہب کا تو نہیں ہے. ابھی تک جو بات سامنے آئی ہے یہ مذہب کا معاملہ تو نہیں لگ رہا کیونکہ ابھی تک تو میں نے آپ چاروں میں سے کسی ایک کی زبان سے بھی نہیں سنا کہ نہیں یار یہ بات ٹھیک نہیں ہے, ہم یہ بات نہیں کرتے, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے, ہم تو یہ سوچتے ہیں. تو اب میں آپ اپنے جواب بھی دیں لیکن میں ایک کال بھی لیتا ہوں. السلام علیکم جناب, کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام. خیجی خیر دے خیبر ایجنسی نا خبر کو. خیبر سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بردر؟ زبداوی ما سرجی چې دا خو بس سیدا اسلام کو ډېر محفوظ دین دی. په دې کې هر سړی له هر یو اقلیت دی او مسلمانان هر سړی له پکې امن دی, امن پیغام دی پکې. او لکه دا اوس نو قرآن مجید بې حرمتي کول نو دا هم ډېره عظیمه ګناه ده او ډېر عظیم ځکه چې دا د الله پاک کتاب دی, موږ د پیغمبر علیه السلام باندې رالېږل شوی دی. او په دې باندې چې مونږ غیرت ونه کړو نو بیا به مونږ په څه باندې غیرت کوو؟ دا خو بیا بیخي مونږ لکه د ایمان بیخي په مونږ هغه لږه ذره هیڅ هم نشته دی. مولانا صاحب کے پاس میں یہ سوال چھوڑوں گا کہ جب مسلمان کے سامنے اگر یہ سوال آئے کہ قرآن کی خدا نخواستہ کہیں بے حرمتی ہوئی ہے تو ایک مسلمان پہ اس وقت کیا زما پورا خبره واوره. هغه ټیک شو, الله یو غلطي وه بس وشوه. قرآن مجید یا شهید کړی شوی دی یا بې حرمتي کړی شوی دی یا نه ده شوی. خو لکه اوس په دې کوم نقصان شوی دی, کورونه سوځولي دي یا ګرجاګیر یې سوځولي, په هغې باندې اوس دومره حکومت زور اغشتی دی. او دا د قرآن مجید چې کومه بې حرمتي شوی دی په دې باندې څوک بیخي دې طرف ته څوک توجه هم نه کوي. اوس د هغه کورونو سوځېدو د ګرجاګرو د ورانېدو هغې له شل شل لکه روپۍ اعلانونه وکړو چې کوم چا دا کار کړی هغې له سزاګانې میلاویږي. نو داسې کول نه وي پکار. زموږ مسلمانانو خو په زرګونو جماعتونه شهیدان شول نو هغه خو چا تاسو برادر ہم تو بھائی جان کاش آپ اردو بولتے تو ہم آپ کے ساتھ ذرا بات طویل کرتے کیونکہ مجھے پشتو میں آپ کی ہوئی بات دوبارہ پوری بولنی پڑتی ہے, ڈبل ٹائم لگ رہا ہے. اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اگر کوئی پشتو سپیکنگ ہے یا کوئی اور زبان بولتا ہے تو وہ اردو بولنے کی کوشش کرے. اس سے یہ فرق پڑے گا کہ جو ہم دوبارہ ہمیں بولنا پڑتا ہے اس سے ہم بچ جائیں گے. اور میں ہارون صاحب دیار صاحب کے پاس آؤں گا. آپ بھی کالز کرنا چاہیں تو یہیں پشاور کا نمبر ہے 0915254 آپ اس پہ کال کریں اور بات کریں. انشاءاللہ ہم آگے بھی بات کریں گے. ہارون صاحب دیار صاحب بہت بہت شکریہ. اور جو سوالات ہمارے پاکستانی بھائیوں نے کیے ہیں بلا شبہ ان کے بھی دل دکھے ہوئے ہیں اور حکومت کے اقدامات سے وہ بھی شاید اس حد تک جو ہے وہ مطمئن نظر نہیں آ رہے. میں یہ ایک بات آپ کے اس فورم سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہر شخص اٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام امن کا مذہب ہے, امن کا گہوارہ ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایک نان مسلم پاکستانی ہوتے ہوئے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے. اس کی بنیادی وجہ میری نظر میں مسلمان بھائیوں کے ذریعے جو ہونے والے پے در پے اپنوں کے ساتھ یا یہاں پہ رہنے والے نان مسلمز کے ساتھ جو ایسے رویے جن سے کہ دل دکھتا ہے, وہ میری نظر میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیار محبت کی فضا کو فروغ دینے کے لیے اپنا کردار نبھائے. اگر حکومت پاکستان اپنے نصاب کے ذریعے نمبر 1 اور نمبر 2 اپنے الیکٹرانک اینڈ ڈیجیٹل میڈیاز
ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے اگر تفہیم ادیان کی آگاہی یا نیشنلزم کی جتنی بھی تعلیمات تھیں اگر وہ صحیح معنوں میں اپنی ان 30 سالوں میں اپنی جو پاکستانی جو جنریشنز ہیں ان کی تیاری کرتی اور یہ میڈیم صحیح معنوں میں اپنا کردار نبھاتے تو شاید آج ہم ایک دوسرے کے خلاف ہونے کی بجائے ایک دوسرے کا ساتھ نبھا رہے ہوتے. میں آپ سے ایک اور بھی بات پوچھنا چاہتا ہوں. آپ چونکہ آپ کا تعلق ہندو مذہب کے ساتھ ہے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے مذہب میں ایسی کیا تعلیمات ہیں کہ جب آپ اکثریت میں ہوں تو آپ کا رویہ اقلیت کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے, جو اقلیت نہیں جو آپ سے کم تعداد میں جو لوگ ہیں, اور جب آپ کم تعداد میں ہوں تو آپ کا رویہ اکثریت کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ بلا شبہ یہ بھی بتائیں. دیکھیں میرا تعلق جو ہے وہ ہندوازم کے ساتھ ہے اور ہندوازم جو ہے وہ زمین یعنی دھرتی کا مذہب ہے, کیونکہ دریائے سندھ کے کنارے بسنے والے چاہے وہ کوئی بھی مذہب کے لوگ تھے ان کی اپنی ایک تہذیب ثقافت اور ایک ہم آہنگ ایک کلچر ہے کہ جس کی وجہ سے بیرونی دنیا جب برٹشرز یہاں آئے, انگریز یہاں آیا تو انہوں نے جو ہے وہ سندھو دیش کی بجائے پھر یہ نام بگڑتا ہندو دیش اور ہندوازم اس کا نام پڑ گیا. تو در حقیقت یہاں پر جو رہنے والی جو ہماری جو کئی ہزار سال سے رہنے والی جو اقوام ہے اس میں دھرتی کے ساتھ جڑا ہوا جو ان کا اٹیچمنٹ ہے وہ اس کی عمل دخل بہت زیادہ ہے. اور یہاں جو سناتن دھرم ہے اس میں رام راج اور مہا بھارت کا راج جو ہے وہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی ایک ذریعہ جو ہے وہ شریعت یا لاہ عمل دیتا ہے. اور اس میں یہی ہے کہ جس طرح کے پشوا متر اور اگنی ہوتر یہ ٹیکسلا کی جو راجدھانی ہے اس کے آخری راجہ گزرے ہیں, اور ان کو جب راجدھانی ملی, ان کو جب حکومت ملی تو انہوں نے تمام مسالک اور مذاہب کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو یہی کہا کہ اس دیش کی حفاظت کرنا اور اس میں امن کو قیام ہم سب کا کام ہے. اس میں بسنے والے کوئی مذہب, کوئی رنگ, کوئی نسل, کوئی فرقہ جو ہے نہ عزت و احترام میں نہ کم ہے نہ زیادہ ہے. سب نے ایک امت بن کر اس ریاست کو چلانا ہے. اور اگر کوئی شخص خود کو عظیم سمجھے گا اور دوسرے کو جو ہے وہ کمتر سمجھے گا, وہ اپنے مذہب, اپنی تہذیب, اپنی ثقافت اور اپنے علاقے کی خدمت نہیں کرے گا بلکہ اس کے خلاف عمل کرے گا. لہٰذا جو ہندوازم ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ سچ سے بڑھ کر کوئی دھرم نہیں اور جھوٹ سے بڑھ کر کوئی پاپ نہیں. یعنی ہندوازم کی مذہبی جو تعلیمات میں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جھوٹ سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے اور سچ سے بڑھ کر کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر جھوٹ جو مس پرسیپشنز ہیں, مس کانسیپٹس ہیں اور جو ڈس انفارمیشن ہے یا مس انفارمیشنز ہے وہ اتنی زیادہ ہماری سوسائٹی میں ہے جس پر عمل کرتے ہوئے, یقین کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے کی عزتوں اور ایک دوسرے کی زندگی کو روندتے چلے جا رہے ہیں. میں آپ کے پاس ایک بار پھر آؤں گا لیکن وقفے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب ایک بات کریں, پھر شاید مولانا صاحب شاید ہمارے پاس نہ رہیں تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. مولانا صاحب, مفتی صاحب, یہ جو ایک صاحب نے کہا کہ قرآن کو نعوذ باللہ جلایا گیا, کسی کو غیرت نہیں آئی, آپ نے جو اس وقت بات کی تو اس میں آپ نے غیرت کی بات نہیں کی, آپ نے کچھ اور بات کی. تو اس وقت جب ایسا کوئی واقعہ ہو تو اس وقت بطور مسلمان ہمارے پاس ہم پہ اسلام کی ذمہ داریاں کیا عائد ہوتی ہیں فوری طور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو بھائی نے بات کی کہ جہاں قرآن جلایا جائے اور پھر مسلمانوں میں غیرت, یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہر مذہب والے میں اس کے مذہب کے کتاب کیا کہ ایک سپارہ, ایک صفحہ, ایک پیج کے جلانا تو بڑی بات ہے. بے ادبی کرنا بھی جو ہے اس کی غیرت کیا کہ وہ اپنی جان بھی دیتے ہیں اس کے اوپر, ہندو ہو کہ سکھ ہو کہ عیسائی ہو کہ جو بھی ہو. اصل میں یہ بات, یہ کام جو کر رہے ہیں نا, یہ مذہب والے نہیں کر رہے ہیں. جو مذہب مثلاً ہم لوگ ہیں, مذہب سے واقفیت رکھتے ہیں, ہمیں حکم یہ ہے کہ تم دیگر مذاہب کا وہ کرو, احترام کرو. ہم ان کے احترام, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک آپ دیکھیں تو ان کو اس میں آپ کہیں بھی یہ نہیں پائیں گے. یعنی مسجد نبوی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرماتے, اسی میں ایک جوان بچی آئی جس کے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں تھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کے اوپر چادر رکھا حیا کے لیے, پردے کے لیے کہ عورت ذات ہے, جوان ہے, کسی کی بھی بیٹی ہے, جو بھی ہے. تو اس میں سے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ
یہ تو غیر مسلم ہے، یہ تو کرسچن ہے، یہ تو حاتم طائی کی بیٹی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے مسلمان کی ہو کہ غیر مسلم کی ہو. اس کی عزت کرنا، اس کی احترام کرنا، اس کی حیا کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اس طرح کے دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں، اگر وہ اپنی عبادت گاہوں میں اپنی عبادت کرتے ہیں، اپنی صحیح طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، کوئی انتشار، کوئی شر و جنگ و جدل نہیں کرتے، تو اسلام تو ان کے لیے عزت کی بات کرتے کہ اس کی عزت کا خیال رکھو. اس کا خون ہمارا خون، یعنی جس طرح ہمارا خون کی حفاظت کرنا فرض ہے، اس طرح ان کے خون کا حفاظت کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے. اس کی مال و متاع و عزت و یہ ہمارے لیے ایسا عزیز ہے جیسے ہمارے اپنا مال و متاع و جائیداد عزیز. لیکن بات یہ ہے، یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں ہمارے اس معاشرے میں؟ اور غیرت اور ناغیرت کی جو بھائی نے بات کی یہ بالکل درست ہے. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی میں غیرت نہ آئے. غیرت تو آتی ہے. غیرت کیا چیز ہے؟ وہ مذہبی محبت، اور جس کو عام لوگ جنونیت کا لفظ دیتے ہیں، وہ جس کو قرآن نے یہ کہا ہے کہ وہ محبت دل میں جو ہے وہ اتر جاتی ہے اور وہ دل کے پردوں کو پھاڑ دیتی ہے، جس کے لیے پھر وہ بندہ جو ہے وہ کسی بات کو سوچتا نہیں اور پھر جان دیتا ہے. یہی وہ چیز ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ مثلا یہ واقع ہوا، جس نے قرآن شریف کی بے ادبی کی ہے، جس کی وجہ سے اتنا فساد ہوا، تو اس بندے کو پکڑے لے جائے. کوئی قانون ہے، کوئی پکڑے علماء کے پاس لے آئے. یہ آدمی ہے کون؟ کرسچن بھی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، پتہ نہیں کون سی بلا ہے جس نے اتنی بدامنی پھیلائی. اور اس نے ایک آدمی کی غلط حرکت کرنے سے پورا معاشرہ بگڑ گیا. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے یہ مذہبی ہمدردیوں اور دشمنیوں اور یہ جو چیزیں پھیلی ہیں اس سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ کھوج بھی لگایا جائے کہ ہوا کیا رہا ہے، کس نے کیا ہے. میں آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا پروگرام آگے چلے گا، لیکن مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، اس کے بعد ہم پروگرام آگے لے کے جائیں گے. سامعین، اس وقت بریک کا وقت ہوا ہے. مختصر بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور یہ پروگرام ہمارا 1 گھنٹہ اور بھی چلے گا. آپ بھی اس میں کال کر سکتے ہیں. اگر ہم کوئی کال نہیں لے پا رہے تو اس کی اپنی کوئی وجہ ہوتی ہے. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.